बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पेज को लाइक और फॉलो भी कर लीजिएगा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर पाक फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराइयाँ की जा रही हैं, उस हवाले से वज़ारत दाखिला का जो साइबर विंग है वो एक्टिव हो चुका है। क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से और किन किन अकाउंट्स की छानबीन की जा रही है, कौन सी पार्टियों के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, ये तमाम खबरें और डिटेल्स आज आपने आपसे शेयर करनी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत दाखिला का जो साइबर क्राइम विंग है वो मुकम्मल एक्टिव हो गया और उसने अब अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ख़ासकर फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर के ऊपर जो एक मुहिम स्टार्ट है आजकल तहरीक अदम एतमाद को लेकर, उस हवाले से अपनी छानबीन का आगाज़ कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक FIA ज़राए ने जो बताया है, छुट्टी के रोज़ भी साइबर क्राइम विंग के जो लोग हैं वो कल दफातर में मौजूद रहे और उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ़ अकाउंट्स और जो पेजेस वगैरह हैं उनकी डिटेल्स इकट्ठी की हैं। अच्छा, ये सारी कार्रवाई जो है ये किसी जो है दरख्वास्त या कंप्लेन के ऊपर नहीं हो रही, बल्कि ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला जो है, वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो है, उन्होंने इस हवाले से कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी की हैं और इस पर फौरी कार्रवाई का जो है वो हुक्म दिया है। अब देखते हैं कि इस पर FIA अपनी क्या कार्रवाई और कैसे करती है। माजी में भी साइबर क्राइम विंग जो है वो इस हवाले से कार्रवाइयाँ करता रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर पहले फेक न्यूज़ के हवाले से कुछ कानून पीका ऑर्डिनेंस जारी भी हुए हैं, जिसके ऊपर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। चूँकि कोर्ट में ये केस चल रहा है, सहाफ़ती तंजीमें भी इसके ख़िलाफ़ सरगर्म हैं। बहरहाल इस हकीकत से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि शुतरे बेमहार की तरह सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल बेलगाम और आज़ाद घोड़ा है, जिस तरफ मर्ज़ी ये दौड़ पड़ता है, जो मर्ज़ी कहता रहे, जो मर्ज़ी होता रहे। यही कहानियाँ जो हैं ये फिर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इनकी वजूहात क्या हैं, कौन कौन से मीडिया सेल्स और अकाउंट हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई है इस सारे अमल की कि जो FIA का साइबर क्राइम विंग है वो इस हवाले से एक्टिव हो चुका है। अच्छा, इसमें कुछ खबरें जो थी गुज़श्ता दिनों में गर्दिश में कि ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक MPA हैं कंवल शोज़ब PTI की, उनका एक वॉइस मैसेज ट्विटर के ऊपर कोई आया है सामने और उनमें उन्होंने मोहब्बत अंदाज में गुफ्तगू की है कि असल महरक़ात कौन हैं, किस हवाले से हैं, और उसके साथ ही कुछ जो PTI के अकाउंट्स जो बज़ाहिर उनकी तस्वीर लगी हुई हैं, जिसके बारे में हुकूमत का क्लेम है कि ये जो है वो नून लीगी या जो मुखालिफ पार्टियाँ उनके लोग हमारी तस्वीर या लोगोज़ इस्तेमाल करके ये प्रोपेगेंडा सारा कर रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से अगर मैं अपना तजुर्बा आपसे शेयर करूं तो सोशल मीडिया के ऊपर जितनी मैंने देखा है, ये तमाम पार्टियों के अपने अपने ही लोग हैं। चंद एक लोग हैं जो नाम बदल कर भी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन कंवल शोज़ब कह लीजिए या कुछ और लोग कह लीजिए या वो शहजाद इनके एक हैं शहबाज गिल, उनका बयानात कह लीजिए, उसमें से खैर पली तो मिलती है। अच्छा, किस वजह से ये प्रोपेगेंडा वार स्टार्ट होता है? सबसे पहले जब 2018 के इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के बाद, अच्छा अब इस पर थोड़ी सी बातें खुल के होनी है। मुझे उम्मीद है कि तमाम ये जो सपोर्टरान है ये इस पर थोड़ा सा सब्र का जो है ना वो दामन हाथ में रखेंगे और पूरी बात सुनने के बाद अपनी राय आप ज़रूर कायम कीजिए और ख़ास हलकों से भी गुजारिश है। अच्छा, अब इसमें ये होता कैसे? 2013 के इलेक्शन में जब PTI मुकम्मल फ़ाल हुई और इसका एक मजबूत सोशल मीडिया सेल जो है वो उसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कैंपेन का जब आगाज़ किया तो इसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक सोशल मीडिया सेल भी एक्टिव हुआ। अच्छा, अब इस हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरी राय है उसमें PTI का सोशल मीडिया जो है वो बहुत आगे है नून लीग की निस्बत। गो कि नून लीग भी अब इसको काफ़ी मुनज़्ज़म करने की कोशिश में है। खैर, मेन मौजू जो है वो बात का ये है कि इमरान खान साहब के 2013 के इलेक्शन हारने के बाद और ये उसके बाद इल्ज़ामात और सारे मामलात जो हैं
یہ آہستگی سے ایک بحث کی صورت اختیار کرتے رہے. اس وقت تک یہ جنگ جمہوری ہی تھی اور یہ آپس میں ہی لڑی جا رہی تھی. اس کے بعد پھر دھرنا اور یہ باقی معاملات جب پیش آئے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آرمی اسٹیبلشمنٹ کا کردار کا ذکر ہونا شروع ہو گیا. جب ان کا ذکر ہونا شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی عدلیہ کے بھی کچھ کردار جو ہیں وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی. اچھا، اس کی بڑی وجہ کیا بنی، میں یہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں. پہلے عدلیہ کا میں آپ کو وجہ بیان کر دیتا ہوں. عدلیہ کا سب سے بڑا جو مسئلہ یہ رہا ہے کہ عدلیہ بلا شبہ آزاد ہے اور عدلیہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط کا جو ہے وہ دامن ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے. لیکن جو کچھ حقیقتیں ہیں جس کو کہنے میں بالکل آر شرم یا ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر عدلیہ کے حوالے سے عام عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو بھی عوامی خالص عوام سے ریلیٹڈ جو کیسز ہوتے ہیں یا انفرادی جو لوگوں کے کیس ہوتے ہیں ان کی تو سنوائی ڈیٹیں جو ہیں وہ آتی نہیں ہیں. آ جائیں تو پھر کسی بھی ایکسکیوز کے اوپر آگے چلی جاتی ہیں. لیکن حکومتی حوالے سے یا اپوزیشن کے حوالے سے یا سیاسی اتھل پتھل کے حوالے سے کوئی بھی جو قانون یا ریٹ پٹیشن جو دائر کی جاتی ہے اس کی فوراً سنوائی ہوتی ہے. اچھا، بات یہی نہیں ختم ہوتی. اس حوالے سے کچھ چیف جسٹس صاحبان نے جو ہے وہ ایک اچھا رول بھی ادا کیا ہے کہ انہوں اکثر، اور ابھی بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے ریسنٹ کارروائیوں میں بھی، کہ پارلیمنٹ اور متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا کہا جاتا ہے. لیکن خصوصاً ثاقب نثار جو ہیں ان کے دور میں یہ چیز پروان چڑھی جب انہوں نے میری رائے کے مطابق اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر، ہوٹلوں میں، ہاسٹلز میں یا ہاسپٹل کی کینٹینز پر وزٹ کیے اور بڑا ہی اپنے سٹائل کے اوپر جب انہوں نے یہ ساری کارروائیاں کی. اچھا، اب اس کو بھی ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ نہ کریں گے تو پھر اس کی چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ یہ چیز کریں گے تو اس کا ذکر، اس کی ایک پوسٹ بنے گی، ایک تصویر بنے گی، وہ پوسٹ ہوگی. جب پوسٹ ہوگی تو اس کے اوپر دو طرح کی رائے آئے گی تو پروپیگنڈا جو ہے وہ بلا شبہ شروع ہوگا. اچھا، اب اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں سیاست کو. آرمی کے کردار کی طرف آتے ہوئے پہلے میں سیاست کا ذکر کر لوں. جب یہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے، ایک تصویر لگتی ہے، ایک بیان دیا جاتا ہے. اچھا، آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل گیا. سیاستدان تو ٹک ٹاک پہ عام لوگ تو اپنا شوق پورا کر ہی رہتے ہیں اور ٹک ٹاک سٹار بننے کی دھن میں کئی لوگ تو خیر بہت ہی آگے نکل گئے ہیں. اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ انہیں راوی کے برج سے پھینکا نہ جائے بلکہ انہیں کسی برج پہ کھڑا کر کے برج ہی اڑا دیا جائے. اخلاقی اقدار پر مال کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سستی شہرت. آپ کو مشہور ہونے کا شوق، خود نمائی کا شوق جو ہے، جب وہ نمایاں ہوتا ہے تو آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اب کچھ سیاستدانوں میں بھی ایسی حرکتیں پیدا ہو گئی ہیں. بہت سے نام لیں گے، پھر پارٹی ان کی وابستگیاں شروع ہوتی ہیں تو دوست ناراض ہوتے ہیں. لیکن جب یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تو ایک دوڑ لگ گئی ہے بیانات دینے کی، مین اسٹریم میڈیا میں رہنے کی. جب وہ بیان دیے جاتے ہیں، اگر وہ بیان اپنے دلائل کے لحاظ سے اور اپنی پائیداری کے لحاظ سے کمزور ہوگا تو اس پہ بحث ہوتی ہے. جب وہ بحث ہوتی ہے وہ چلتی جاتی ہے. اچھا، اس بحث میں ایک اتنی ایکسٹریم نہیں آئی تھی جب تک 2018 کا الیکشن نہیں آیا. 2018 کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے جو خاص دوست ہیں، میں نام لینے میں بھی ہچکچاہٹ نہیں کرتا، آصف غفور صاحب، ان کی ایک ٹویٹ بڑی وائرل ہوئی جب ڈان لیکس کے اوپر کوئی انکوائری ہوئی اور نواز شریف کے دور میں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں اس کے اوپر ایک انکوائری ہوئی اور ایک باقاعدہ بورڈ بنا جس میں کوئی ملکی راز افشا وغیرہ کرنے کا، جو بعد میں ابھی ٹھیک بھی لگ رہا ہے، گھر کے راز، گھر کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوئی خبریں تھیں جو انڈیا کو فیور دے رہی تھیں اور وہ پوسٹ ہوئی. تو ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ ہوتا ہے جس کے اوپر مکمل ڈیٹیل کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ. اور اس کے بعد ان کی طرف سے ایک تیسرا سیل وجود میں آ جاتا ہے اور وہ تیسرا سیل ہے آرمی کا حمایتی. اچھا، پاکستان میں ہر شخص ہی آرمی کا حمایتی ہے. صرف دو سوچوں کا فرق ہے اور وہ سوچ ہے جمہوری یا آمرانہ سوچ جو ہے. کچھ لوگ فوج کو مکمل حکومت کرنے کا جو ہے وہ خواہش مند بھی ہیں اور اپنی رائے کہتے ہیں کہ بہتر طور پر فوج ہی چلا سکتی ہے. لیکن بہت سی تعداد ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ جمہوری سیٹ اپ جیسا بھی ہے ہم نے سلیکٹ کیا اسے چلنا چاہیے. اچھا، اب یہ 3 جنگوں میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر 2018 کا الیکشن ہوتا ہے. اس میں کوئی RTS بیٹھنے ووٹنے کے حوالے سے کچھ ایشوز آتے ہیں. جب وہ ایشوز آتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہم دیکھتے ہیں
اور اس ٹویٹ سے پہلے میں آپ کو نون لیگ کی تھوڑی سی بات بتا دوں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے نواز شریف اور ان کی جو پارٹی سربراہان ہیں مریم نواز شریف وغیرہ، ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ خلائی مخلوق جو ہے انہوں نے یہ الیکشن جو ہے یہ ہروایا ہے اور یہ سیٹیں مینج کر کے دی ہیں پی ٹی آئی کو. اور اس حوالے سے کئی ثبوت بھی وہ میڈیا پر دیتے ہیں جس کی کسی بھی ذات فورم سے تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال لیڈران کی ہی لائن ٹو کرتے ہیں ورکرز، اور یہ ایک بحث کا شروعات ہو جاتی ہے. چونکہ اس پہ کون سی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بات کرنے کے لیے یا کوئی بھی کامنٹ کرنے کے لیے؟ آپ نے بس ایک اچھا سا فون لینا ہے، یا کیسا بھی فون ہو، نیٹ سپیڈ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، ٹائپنگ آپ کو آنی چاہیے، اور آپ جو مرضی لکھ دیں، کسی نے آپ سے پوچھنا بھی نہیں ہے. جس مرضی کو لفافہ کہہ دیں، جس مرضی کو بکاؤ کہہ دیں، جس مرضی کو چور کہہ دیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو لہٰذا شتر بے مہار کی طرح آزاد یہ جو سوشل میڈیا اس کے اوپر لوگ پھر اپنی رائے دیتے ہیں. اب اس رائے کی بحث ہوتی ہے، اور عام معاشرتی مسئلہ جو ہمارے برصغیر میں خاص طور پہ پایا جاتا ہے، بحث در بحث در بحث، اور پھر باتیں لمبی ہونا شروع ہوتی ہیں، اور بات آتی ہے پھر اصل محرکات کی جانب سے. جس طرح میڈیا سیاستدانوں کے منہ سے بات بلوانے کے لیے جان بوجھ کر ایسے سوالات کرتا ہے کہ جس میں انہیں بریکنگ نیوز ملتی ہے، اسی طرح عام طور پر سیاسی طور پر بھی بحث مباحثہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد جب یہ ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو لوگ ہیں وہ آپس میں گتم گتا ہوتے ہیں، تو اسی درمیان آمد ہوتی ہے پی کے بھی سوشل میڈیا جو ہے اس کے سیل کی. اچھا، اس کے ساتھ ایم کیو ایم اور جماعتوں کے بھی، ابھی جے یو آئی کا بھی جو ہے وہ ایک پراپر میڈیا سیل موجود ہے، اور ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگنے کے بعد انہوں نے بھی سوشل میڈیا کو بہترین طریقے سے استعمال کیا. اچھا، اب یہ سارے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر بنتا ہے جمگٹا. اچھا، اس جمگٹے کے بعد یہ بحث ابھی جاری تھی کہ نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد یہ سارا سین جو ہے ڈسکشن میں آنا شروع ہوا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ جو فوجی حمایتی سوشل میڈیا خود ساختہ کہہ لیجئے یا بھرتی شدہ کہہ لیجئے، افواہیں ہیں، کنفرم بات نہیں ہے، تو مبینہ طور پر بھرتی شدہ کہہ لیں، وہ دونوں ایک سائڈ پر ہو گئے، کیونکہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ملک کا سسٹم جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتا ہے، اپنے اپنے پیجز، اپنے اپنے راستوں کے اوپر کبھی بھی کوئی چیز ترقی نہیں کرتی. اچھا، اب یہ ساری جنگ جب کٹی ہوتی ہے، اور پھر وہ جب حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور فوج کا جو خود ساختہ نمائندگان وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ایک لڑائی جو ہے نا وہ وہی حق باطل والی، وہ نہیں جو خان صاحب کہتے ہیں، ابھی اس پہ بھی کبھی ابھی ویلوگ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، وہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس درمیان ایک ٹویٹ آتا ہے، اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. میں اس پہ بات کرتے ہوئے اس لیے آج جھجک نہیں رہا، جان کی مان پاؤں. وہ کیا کہتے تھے، وہ جو ایک بندہ پکڑا گیا تھا پولیس کے ہاتھوں اے ٹی ایم کی توڑتے ہوئے، تو کہتا ہے کہ سچ بولنا جب مارو گے تو نہیں. تو بات کچھ اس طرح کی ہے. اس کے بعد ایک الیکشن کے بعد دشمنوں کو شکست کا ٹویٹ آتا ہے آصف غفور صاحب کی طرف سے، اور مجھے نہیں پتا اس کی سینس کیا ہے، لیکن میرا جو انالیسس ہے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو میں نے دیکھا ہے اپنی عینی شاہد ہوں جس چیز کا، وہ بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر ایک اور ٹویٹ آتی ہے جس میں جو ہے وہ عزت کے حوالے سے ایک آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ عزت و ذلت اللہ کے اختیار میں، وہ جسے چاہے رتبہ دے اور جسے چاہے ذلت دے. اس کے بعد سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ایک چیزیں ہونا شروع ہوئیں، وہ یہ ہوئیں کہ جب بھی سنوائی یا زیر سماعت کسی اہم کیس کی سماعت ہوتی ہے، تو کچھ ویلاگر، کچھ جو اب رپورٹر بن چکے ہیں چینلز کے، اور وہ رپورٹر جو ہیں وہ پل کی ایک منٹ کی جو ہے نا وہ تار سمجھتے ہیں، پرانے زمانے میں تار ہوتی تھی کال کی جگہ، انہیں تاریں بھیجی جاتی ہیں، اور وہ خبریں چھوٹے بھیجتے ہیں، اور میڈیا اس کو چلانا شروع کرتا ہے. اچھا، اب میڈیا میں بھی مختلف دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی رائے اپنی اپنی ہوتی ہے. جیسے آپ جیو نیوز کو سنیں تو ایسے لگتا ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے پکی فٹ ہوئے گی. اے آر وائی سنیں تو اس پہ یہ آتا ہے کہ حکومت کے نمبر پورے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. پی ٹی وی لگا لیں تو اس پہ گنے کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام چل رہا ہوتا ہے. تو ہر چینل کی ایک اپنی لائن ہے، اس نے اسی کو ٹو کرنا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا ایک اپنا نظریہ ہے. اچھا، اب میڈیا جب یہ خبریں دے دیتا ہے، اب جب اصل پریس ریلیز یا کوئی بات آتی ہے، تو جو سپریم کورٹ کی جو اصل فیصلے کی روح ہے، یا جو آج دلائل ہوئے ہوتے ہیں، اس کو اتنا ڈسکس کر دیا جاتا ہے کہ جب اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ پروپیگنڈا بنتا ہے، اور جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہی الزام لگتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں. جیسے لاہور ہائی کورٹ نون لیگ کو فیور دے تو لوہار کورٹ ہوتی ہے، جب اسے فیور پی ٹی آئی کو ملے تو وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ ججز کا فیصلہ ہوتا ہے. بہرحال
سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے بڑے قابل احترام ہیں اور ہم ان کے کسی فیصلے کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہیں کر رہے یا کسی سب ججز معاملہ جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں یہ میڈیا کو ٹکر چلوانے کا جو رواج ہے، یہ جو فیشن ہے نا، اس نے عدلیہ کے اوپر لوگوں کو کامنٹس کرنے پر مجبور کیا۔ اور آصف غفور صاحب نو ڈاؤٹ بلا شبہ ایک بڑے قابل اور پروفیشنل سولجرز ہیں، میری رائے میں غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوشل میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے ابھی جو معاملہ جب پیش آیا تو یہ ایک باقاعدہ جنگ بن گئی اور اب لوگوں میں صبر نہیں ہے۔ اور اب یہ ہوا ہے، اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی آنے کے بعد اور یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بابر افتخار صاحب آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میری اس بات کی تائید ہے کہ ابھی اس حوالے سے چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ سیاسی مداخلت جب کم ہوگی یہ موضوع ڈسکس نہیں ہوں گے۔ غیر رسمی گفتگو کے حوالے سے کل دعوے کر کے میڈیا نے خبریں چلائیں آرمی چیف صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کچھ بیانات دیے یا نہیں دیے، وہ غیر رسمی گفتگو کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے یہ بھی نہیں معلوم، لیکن وہ میڈیا پہ ڈسکس ضرور ہونا شروع ہو گیا، آنا لکھنا شروع ہو گئے صارف جو ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے حمایت میں جواب بھی آتے ہیں، مشہور ویلاگرز، یوٹیوبرز اور صحافی جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں اشاروں کنایوں میں کہ یہ سازش ہو کہاں رہی ہے، کون نہیں روک رہا اسے۔ نیوٹرل کے ورڈز کا بھی آپ نے ذکر سنا، چونکہ خان صاحب اس کی وضاحت، اب ورکرز نے وہی لائن ٹو کرنی ہے۔ اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہر ادارے کو اپنی لمٹ میں رہ کے کام کرنا ہے اب، اور اس کے اوپر ایکشن بہت ضروری ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو اس پہ پورا ایکشن لینا چاہیے اور ان بیانات کو، ان اکاؤنٹس کو نہیں پکڑنا چاہیے جو ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں، ان سے پہلے ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو اس پہ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں، جو ایک کہانی پوری بناتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے یوٹیوب کے ایسے چینل ہیں، ان کے اتنے سبسکرپشن ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ ایسا جھوٹ اور لغو پھیلاتے ہیں کہ بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ یار کتنے چھکا بجا۔ مریم نواز نے، اچھا ان کے دوسرے گروپ میں بھی ایسے ہی ہے، ضروری نہیں کہ آپ نون لیگ، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، سارے گروپس میں ہی ایسا ہے، بڑے دھماکے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور لوگ دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، حیرانگی کی بات ہے۔ تو بہرحال اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حدود و قیود کا جو ہے نا وہ ایک تعین کیا جانا ضروری ہے۔ ان اکاؤنٹ کو نہ صرف سسپینڈ ہونا چاہیے، یہ پہلے بھی ایک سرکل جاری ہوتے تھے، ہم نے فیس بک کے ٹویٹر کے اوپر دیکھا ہے کہ ایک پوری ویڈیو جاری ہوتی تھی، پورا ایک سیل بیان کر کے دیا جاتا تھا یہ لوگ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مخالف پارٹیاں بھی ایسے حربے استعمال کرتی ہے اور وہ دوسرے بندوں کے نام یوز کرتے ہیں، لیکن فی الوقت دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس کو کس سے تکلیف ہے۔ جب نون لیگ کو تکلیف تھی نا صاحب بہادروں سے، تو انہوں نے بھی ایسے پروپیگنڈے کیے تھے، اور آج کل جو تکلیف، یا تھوڑا الفاظ کو بہتر کرتے ہیں، آج کل جو پریشانی لاحق ہے وہ پی ٹی آئی ورکر کو بھی بہرحال لاحق ہے۔ بہت سے ایسے جینون اکاؤنٹس دیکھے جا رہے ہیں جو اب موجودہ وقت کی اگر بات کریں تو وہ پی ٹی آئی سے بلونگ کرتے ہیں، اور ان کی سرپرستی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ ایم پی ایم این اے حضرات ہی کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ سائبر کرائم کی یہ کارروائی، یہ جو خبر ہے، یہ صرف کہانی ثابت ہوگی یا اس کو حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہوئے ان تضییقوں کو روکا جائے گا۔ داروں کو بھی بہرحال اس حوالے سے سوچنا پڑے گا، خاص طور پر سپریم کورٹ کو، کیونکہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو بہت سارے معاملات کافی حد تک اب ٹھیک ہو چکے ہیں، اور عوامی سطح پر یہ رابطہ مہم، اور پچھلے دنوں لمز میں ایک بڑے سیشن کا انعقاد بھی کیا گیا تھا جس میں آرمی چیف صاحب نے خود شرکت کی، اور روبرو انہوں نے سوالوں کے جواب دیے نیو جنریشن کے، اور اس میں بہت سی چیزوں کے انہوں نے واضح اور مدلل جواب دیے، اور خبریں بھی تھیں کہ بڑے سخت سوال بھی اسٹوڈنٹس کی جانب سے کیے گئے۔ کچھ خبریں تھیں کہ کچھ سلیکٹیو اسٹوڈنٹس اس میں شامل کیا گیا تھا، لیکن بات وہی آتی ہے جو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے پہ کوئی بھی کہانی سنا دی جاتی ہے۔ عدلیہ کو اس حوالے سے اسٹرکٹلی ایک آرڈر جاری کرنا چاہیے کہ جب تک کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس کی کوئی بھی ٹکر جو ہے انٹل انلیس رجسٹرار اس کی کوئی پریس ریلیز جاری نہ کرے، اس کو میڈیا پر نہیں چلایا جاتا، کیونکہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف یہ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے کوئی بھی دوست، کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی جو محترم ادارے ہیں ان کے دوست مجھ سے ناراض نہیں ہوئے ہوں گے۔ رہنمائی کے لیے کامنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، پیج کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔